English for CSS exam is something different. It is, point number 1 लिखें, it is entirely a different style. It is entirely a different style. So what style is it? It is a journalist language. फुल स्टॉप हटा दें आगे से. जब आप हेडिंग्स इस्तेमाल करें या सब हेडिंग्स इस्तेमाल करें, उसके आगे फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं आएगा. It is a journalist language style. जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि आप जो जर्नलिज्म, जो आप न्यूज़पेपर का स्टाइल पढ़ते हैं और वो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं उस तरीके से आपने लिखना होता है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव स्टाइल का शायद अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं उनको एकेडमिक इंग्लिश के साथ साथ 3 तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है. हम स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम स्ट्रीट लैंग्वेज का कोई जार्गन, कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे. हम एकेडमिक इंग्लिश, एडिटोरियल इंग्लिश, यहाँ पे लिख लें, इट इज कॉल्ड एडिटोरियल इंग्लिश. इट इज कॉल्ड, ये मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा. मैं किसी और की बात नहीं कर रहा. इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स के जार्गन यूज करेंगे. इसमें आप इंग्लिश के अंदर आपने जो अगर कामयाब होना है कि इंग्लिश के ऐसे प्रेसी और कंपोजिशन के अंदर ये जो 2 पेपर हैं हमारे जिसके अंदर हमारी जंग जारी है, इसके अंदर इट इज कॉल्ड एडिटोरियल इंग्लिश. अच्छा, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम बेस्ट लिटरेचर जार्गन यूज करेंगे. जो लिटरेचर के अंदर के जार्गन्स हैं उनको बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे. लिटरेचर जार्गन्स विल बी यूज्ड. लिटरेचर जार्गन विल बी यूज्ड. जार्गन होगा, जार्गन्स नहीं होगा, जार्गन होगा, विल बी यूज्ड. अच्छा, हम फ्लफी राइटिंग से बचेंगे. अवॉइड फ्लफी राइटिंग. फ्लफी राइटिंग है इधर उधर की गपशप. मैं इसकी एग्जांपल्स बीच में देता रहूंगा. वालेकुम अस्सलाम उर्फा. फ्लफी राइटिंग से बचना है. फ्लफी राइटिंग वो होती है जिस राइटिंग के अंदर लटरम पटरम हो और वो फोकस्ड ना हो. हम इंग्लिश के अंदर नो प्रॉब्लम्स. हम इंग्लिश के अंदर सबसे बेहतरीन मेथडोलॉजी इंग्लिश के अंदर ये है कि आप सीक्वेंशियल मेथड यूज करें. सीक्वेंशियल मेथड ये होता है जो सीक्वेंस से डिस्कस करता है. मिसाल के तौर पर उसने मॉर्निंग की बात की, फिर उसने दिन के खाने की बात की, फिर उसने रात के खाने की बात की. इसको सीक्वेंशियल मेथड कहते हैं. यूज सीक्वेंशियल मेथड. वालेकुम अस्सलाम. सीक्वेंशियल मेथड. अच्छा, सीक्वेंस से है, सीक्वेंशियल नीचे वाला. यूज द सीक्वेंशियल मेथड. हम सीक्वेंशियल मेथड, मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, अभी आगे काम शुरू होना है. सीक्वेंस ये है कि आप कोई भी बात करें, आपने उसको सीक्वेंशियल मेथड के अंदर रखना है. हम यूज करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन.
use 7 C's of communication. ہم ڈپلومیٹک ٹون یوز کریں گے. We will use ڈپلومیٹک ٹون. اچھا اب یہ ڈپلومیٹک ٹون کیا ہوتی ہے اور ڈپلومیسی کے اندر کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر آپ انداز ہوتا ہے نا گفتگو کا، تو اس کے اندر ڈپلومیٹک ٹون کے اندر ہم کتنا گہرائی تک جا سکتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سے گزریں گے. اچھا اب انگلش کے اندر بیسٹ گرامر اینڈ کمپوزیشن، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہاں سے ہم 9واں پوائنٹ اٹھاتے ہیں، یوز بیسٹ گرامر اینڈ کمپوزیشن. اچھا جی میں گرامر بھی یوز کرتا ہوں، کمپوزیشن بھی، یہ بیسٹ کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں جو گرامر اور کمپوزیشن اس لیول کے لیے چاہیے، وہ اسٹریٹ گرامر نہ ہو، وہ لوکل گرامر نہ ہو. مثال کے طور پر آپ یوں یوز کریں کہ آپ گرامر اور کمپوزیشن میں آپ اٹ کا استعمال بار بار کری جا رہے ہیں، دس کا استعمال بار بار کری جا رہے ہیں، بار بار پیسو وائز کا استعمال کری جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس کا بھی ایک انداز ہوگا، گرامر کے استعمال ہونے کا انداز ہوگا. ہم ان چیزوں کو کیسے استعمال کریں گے یہ ہمارے ذہن میں نقشہ بن رہا ابھی. آخری پوائنٹ ہم لکھتے ہیں بزنس انگلش ورسز اکیڈیمک انگلش. اب جب ہمیں بزنس کا کوئی ٹاپک آئے گا، ہمیں بزنس انگلش کی چیزیں جس کو آپ بزنس انگلش کے بریکٹ میں لکھ دو کاپی رائٹنگ سکلز. جس طرح آپ اپنی کسی کھانے کو ذائقے دار بناتے ہیں، اس طرح آپ کا انداز بیاں کاپی رائٹنگ کٹھا آئے گا. اس میں اکیڈمک انگلش میں ہم سادہ سا لکھ دیتے ہیں، ادھر سے سونا پکڑا آگے سونا دے دیا. اب یہ اکیڈمک انگلش ایموشن سے خالی ہے. جو بزنس انگلش ہے وہ کچھ مقاصد رکھتی ہے. اکیڈمک انگلش تو انفارمیشن ڈیلیور کر دیتی ہے، سادہ ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن دے دی. یہ کام نہیں کرنا، اس سے مارکس نہیں ملنے والے. کیوں؟ اگر ہم نے یہی کام کیا، وہاں سے انفارمیشن اٹھائی اور سیدھی سیدھی لکھ دی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اردو سے ایگزامپل دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، پھر انگلش شروع کرتے ہیں. آج ٹینسز سے آغاز ہوگا، کچھ اس کے کی پوائنٹس ہوں گے اور اس کے بعد ٹینسز سے آج آغاز ہوگا. اور ٹینسز کو جس طرح آپ نے سیکھا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو میں بتانے والا ہوں وہ کچھ اور ہے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھتا تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ وہ اس اشارے کے بعد سوال کرے تاکہ اس کو سوال سے اشارہ ملے. اگر وہ اس سے بھی نہیں سمجھتا، جھجکے گا، تو وہ اس کی کلیئرٹی مجھ سے واٹس ایپ پہ مانگے. میرے لیے اس وقت آپ کو انگلش سکھانا ٹارگٹ نمبر 1 ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہ انگلش آ گئی، اگر آپ کو یہ سٹائل آ گیا، اگر آپ کو یہ انداز آ گیا، تو یہ آپ کے لیے اتنا یہ عام ہو جانا ہے نا. سی ایس ایس آپ کو مذاق لگے گی. اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ہیبٹ کریٹ کرنی پڑے گی، اور وہ ہیبٹ ہم آج سے آغاز کریں گے. اس ہیبٹ کے لیے جس کو آپ پہاڑ سمجھتے ہیں، اس کو میں آج مٹی اور ریت بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا. تو لہٰذا آپ نے جھجکنا نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے انگلش کی، اب میں نے اس کو ون کرنا ہے، میں نے اس کو ٹیکل کرنا ہے. اب اس کو دشمن سمجھیں یا دوست سمجھیں، آج سے آپ نے اس کو ایک رشتہ دینا ہے انگلش کو، لینگویج کو. اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں
وہ مثال جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر سن 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور پھر قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بمبے چلے گئے. پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ برطانیہ چلے گئے. یہ تو اردو میں. اب میں اس کو سٹائل دینے لگا ہوں، یہ میری اکیڈمک انفارمیشن ہے، اس کو میں نے ایک کاپی رائٹنگ سکل دینی ہے، اس کو ایک ایسی سکل دینی ہے جس کی ویلیو ہے، جس کی مارکیٹ ہے. اور وہ سکل یہ ہے کہ میں اس میں تھوڑے سے انداز بیاں اور الفاظ کے چناؤ کا تھوڑا سا ایموشنالٹی کو بیچ میں، تھوڑا سا سٹرونگ ورڈز بیچ میں ڈالوں گا. کون جانتا تھا کہ 25 دسمبر کو پونجا جنا کے گھر محمد علی نام کا بچہ آنکھ کھولے گا. یہی بچہ آنے والے دنوں میں اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے مکمل کرتے ہوئے قانون کی تعلیم کے حصول کے لیے بمبئی کا رخ کرے گا اور پھر برطانیہ جا کر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دن رات محنت کرے گا. کسے خبر تھی کہ یہی محمد علی نام کا بچہ مسٹر جناب بن کر برصغیر پاک و ہند کے غیور مگر لاچار اور بے بس مسلمانوں کی رہنمائی کر کے ان کو ایک آزاد ریاست دلوائے گا. میں مثال دے رہا ہوں. اس انفارمیشن کا اثر اور اس انفارمیشن کے اثر میں فرق ہے. وہ سیدھی انفارمیشن ہے، ادھر سے سونا لیا ادھر بیچ دیا، آپ کو صرف سونے کا بھاؤ ملے گا، یا بہت زیادہ ہوا پرائس ڈسکریمنیشن مل جائے گی. لیکن اگر آپ نے اس زیور کے اندر کچھ ڈیزائن ڈالے، کچھ اس کے اندر مثبت چیزیں ڈالیں، کچھ ایموشنالٹی ڈالی، اس کو بھاؤ تاؤ کیا، اس کو خوبصورت ڈبے میں، آپ کو بہت اچھی قیمت مل جانی ہے. آپ کو آپ نے اپنے ہنر کی قیمت لینی ہے وہاں سے. اچھا جی، چلتے ہیں. سم سٹننگ رولز نیچے لکھیں. سم سٹننگ رولز یہ رولز شاید آپ کو پتا ہوں لیکن میجارٹی کو پتا نہیں ہوں گے. یہ رولز کون سے ہیں؟ یہ ایسے رولز ہیں جو انگلش کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو ان کی مشکل ہی آئے گی. پوائنٹ نمبر 1 G18 کو کر لیں. spelling mistakes. How to tackle the spelling mistakes? How to get prepared for best spelling in exam? کیونکہ اگر آپ نے spelling mistakes کی اور وہ بندہ spelling کو جج کر گیا تو وہ اس کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اس نے کانشیس ہو کے پورے پیپر میں آپ کی سپیلنگ پر زور دینا ہے کہ اس بچے کے سپیلنگ کم ہو. اور جب بار بار ریڈ لائن وہ پیپر کی امیج کو فارغ کر دے گا، تو سب سے بڑا خطرہ ہوگا سپیلنگز کا. اچھا، ریزنز آف سپیلنگ مسٹیکس یہ ہوتی ہیں، اس کو سب پوائنٹ دینا آگے. سپیلنگ مسٹیکس کے آگے انٹر کریں تاکہ اس کا سب پوائنٹ بنے. You are not writing that word fluently. It means that you don't have writing habit of that spelling.
ان دی ایبسنس آف دیٹ ہیبٹ، مثال کے طور پر میں نیبر لکھتا ہوں، بولتا ہوں بولتا میں بہت ہوں، لیکن میرا وہ ورڈ میری پریکٹس میں نہیں ہے، میں اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا، لکھ ہی نہیں رہا، تو آپ لکھیں آؤٹ آف پریکٹس ورڈز. یہ ہے یہ ورڈز ہیں آؤٹ آف پریکٹس ورڈ ہیں. ان کو کبھی کبھار آپ نے لکھا اور ایسے ورڈز آپ کو بے شمار ملیں گے. اچھا نیو ورڈز، ظاہر ہے وہ سارے آؤٹ آف پریکٹس ورڈز ہیں، وہ سارے نیو ورڈز بھی ہیں. آؤٹ آف پریکٹس ورڈز، دوسرا لکھیں نیو ورڈز. اب جو ورڈ نیا ہوگا آپ کو لکھنا پڑے گا، اس کے سپیلنگ آپ کو نہیں آئیں گے کیونکہ آپ آؤٹ آف پریکٹس ہیں. سمجھ آ گئی ہے یہاں تک آپ کو بات کو؟ اگر آپ آؤٹ آف پریکٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نیو ورڈز تو وہ بھی آؤٹ آف پریکٹس ہیں. اب آپ کے پاس تیسری ریزن یہ ہے یو ڈیڈنٹ یوز دیٹ ورڈ. اس کا بھی یہی مطلب ہے آؤٹ آف پریکٹس. یو ڈیڈنٹ یوز دیٹ ورڈ ان یور ڈیلی لائف. اب دیکھیں گے جب بھی اسپیلنگ مسٹیک ہوگی یہی تین ریزنز آئیں گی. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ لکھیں. ایکسٹینسو رائٹنگ will make you enough will make you safe from spelling mistakes. نیچے یار ایک بریکٹ میں لکھ دو ایکسٹینسو رائٹنگ، اس کو ڈی نہیں اس کو ایک پوائنٹ بناؤ، بریکٹ میں ڈال دو ایکسٹینسو، بریکٹ میں ڈال دو ایکسٹینسو رائٹنگ. اتنا لکھیں اتنا لکھیں. آپ کو اس رول کا اس لیے نہیں پتا کہ آپ ہیبیچول نہیں ہیں اس ورڈ کے لکھنے کے. دیٹس وائی ایکسٹینسو رائٹنگ ول سیو یو فرام اسپیلنگ مسٹیکس. سب سے بڑا خطرہ آپ کو وہاں اسپیلنگ مسٹیکس کا ہوگا. لیکن کیونکہ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بڑی صاف سی بات بتا رہا ہوں، آپ کو ورڈ آتا ہے، بول لیتے ہیں، سنا بھی ہوا ہے، سوچا بھی ہوا ہے، لیکن لکھنے میں آپ لکھتے نہیں ہیں، تو اس سے خطرہ ہے کہ ایگزام میں وہ آپ پھنسیں گے اس کو لکھتے ہوئے. سو آپ نے جو ورڈ اس سے پہلے پریکٹس نہیں کیا ہوا وہ ورڈ ایگزام میں لکھتے ہوئے آپ کو پرابلم آئے گی. اب آتے ہیں، یہ اس کو 2 نہ کریں پوائنٹ کو، اس کو صرف بریکٹ میں ہی رہنے دیں. 2 پوائنٹ اب آئے گا، سیکنڈ پوائنٹ خالد اب آئے گا. اسپیلنگ مسٹیکس کے بعد دوسرا آپ کو اس رول کے تحت دیکھیں سم سمارٹ ورڈز. دوسرا پوائنٹ ہے سم سمارٹ ورڈز. میں سمارٹ کو اس لیے پازیٹیو لے رہا ہوں، سم سمارٹ ورڈز، کہ یہ ورڈ ایسے ہیں کہ ان کو کیو ہے، کیو آپ لکھیں کوئین، نیچے لکھتے جائیں سم سمارٹ ورڈز. کوئین، کوانٹیٹی، کوالٹی، کوسچن، یہ ابھی آپ کو انگلش شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں بتا. کیوری، چلیں ٹھیک ہے، کوسچن لکھ دیے کافی ہے. آپ دیکھیں کہ کیو کے ساتھ یو لازمی آیا ہے. آپ کو پتا چلا
جہاں کہیں کیو آئے گا اس کے ساتھ یو لازمی آئے گا. کوسچن، کوالٹی، کوانٹٹی، کیوری. نام میں تو شاید نہ آئے لیکن نام میں بھی آتا ہے. یہاں پر صادق لکھا ہوا ہے، وقاص صادق، تو اگر یہ کیو یو ای لکھ دیں گے تو پھر صدیق بن جائے، صادق بن جائے گا. تو کیو جہاں آئے گا وہاں یو لازمی آئے گا. اچھا یہ بڑا پیٹنٹ رول ہے. آگے چلتے ہیں نمبر 3. when there is two، یہاں پر آپ لکھیں گے place first form of verb when first form of verb with two. اگر کہیں verb کی جہاں کہیں ٹو آئے گا اس کے بعد اگر آپ نے verb کا استعمال کرنا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ وہاں فرسٹ فارم آف دی verb آئے گی. جیسے I have to go، اب دیکھیں ایگزامپل نیچے لکھ دیں خالد، I have to go to لاہور. یہ جب میں پریپوزیشن میں جاؤں گا تو اس کی ایگزامپل میں، لیکن آپ کو کیونکہ میرا انداز جو تدریس ہے، جو ٹیچنگ سٹائل ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، تو میں اس لحاظ سے آپ گزرا. آئی ہیو ٹو گو ٹو لاہور. اب 2 دفعہ ٹو آیا. پہلا ٹو آیا ورب کے لیے، دوسرا ٹو آیا ریلیشن کے لیے. دیکھیں یہ دوسرا لکھیں، ایگزامپل نمبر 4، یہ سوری پوائنٹ نمبر 4. ٹو is majority if two is used to show relation. ٹو کو انورٹڈ کوماز میں کر دیں to show relations. یہ کچھ ایسے ہیں جن کو وہ انہوں نے پکڑا ہوتا ہے فوراً ہی. جہاں کہیں وہ دیکھیں گے نا آپ نے ورب کی ٹو لکھا ہے، وہ دیکھیں گے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم لکھی ہے. آپ ابھی بھی کوئی آرٹیکل کوئی چیز اپنی پڑھیں، کسی بچے کا آپ اسکول سے کالج سے کہیں یار کوئی آپ نے لکھا ہوا ہے، جہاں کہیں دیکھیں ٹو کہاں لکھا ہوا ہے، ٹو کے بعد دیکھیں ورب کی فرسٹ فارم لکھی ہوئی ہے. تو جو ایگزامینر ہے وہ جہاں ٹو دیکھتا ہے، اگر اس کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہے ٹھیک، نہیں تو غلطیاں نکالنے کے لیے کسی کو کہتا ہے یار اس سے ذرا گرامر کی غلطیاں تو نکالنا، تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے ٹو لکھا ہے اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لکھی ہے، تو وہ ٹو جہاں 12 13 15 دفعہ استعمال ہو، ساتھ اگر ورب کی فرسٹ فارم نہیں ہے تو یہاں پر وہ بڑی گڑ. اب ٹو وٹ از ہی ٹو یو، اس کی ایگزامپل لکھو. ٹو از یوز ٹو شو ریلیشن. وٹ از ہی ٹو یو، وہ آپ کا کیا لگتا ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو لاہور، اب دیکھیں لاہور کا ایک ریلیشن ہے، ڈائریکشن ہے. وٹ از ہی ٹو یو، اب یہ دیکھیں ریلیشن کے لیے ٹو استعمال ہو رہا ہے. اب اوپر ہم نے ٹو لاہور کے لیے ایک ڈائریکشن کے لیے یوز کیا، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ ایک رشتے گو ٹو لاہور، لاہور کی ڈائریکشن کے لیے یوز ہوا. ٹو از یوز ٹو شو ریلیشن اور ڈائریکشن، اور ڈائریکشن آپ کے سامنے اوپر استعمال ہوا. اب کیا آئی ہیو ٹو گو لاہور، نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے رولز ہیں. اچھا ابھی فی الحال یہ 4 رولز ہیں. اس کے بعد اب انگلش کی طرف جاتے ہیں اور یوز کرتے ہیں گرامر. اس کو لائن لگا لیں اور آگے لکھیں گرامر. جی تیمور، گو ٹو، آئی ہیو ٹو گو ٹو لور لکھیں جی.
بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو دائیں طرف ایک پیڈ یا لکھنے کے لیے کچھ رکھتے ہیں کہ یہ تاریخی چیزیں شاید آپ کو نہ ملیں، بلکہ میں 99% کہہ سکتا ہوں شاید آپ کو نہ ملیں۔ اچھا جی، میرا انداز جو ٹینسز کا، کیونکہ آج گرامر کے اندر آپ سب سے پہلے ٹینسز لکھیں، اور ٹینسز کے اندر یاد رکھیں، کبھی یہ مت خیال کریں کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے، یہ کانٹینیوس ہے، یہ پرفیکٹ کانٹینیوس ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں خالد سے کہ اگر گوگل ٹرانسلیٹ سے یہ شیٹ کو جو یہاں سے شیئر کر دیں گے آپ کے لیے، لیکن کیونکہ میرا جو ٹینسز کا سٹائل ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، اس کے بعد میں نے جو آپ کو 1000 ورب یوز دیے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے۔ نیکسٹ ویک میں ہم پھر 1000 اور کریٹ کریں گے، کیا تاکہ ہمیں 4-5 ہزار ورب کا ایک خزانہ مل جائے، اور ہم نے ان ورب کو ابھی تک صرف پڑھا ہے، نہ ان کی میننگز لکھے ہیں، نہ ہم نے اس کو سینٹنسز میں استعمال کیا ہے۔ تو ہم جو اس طریقے سے سیکھیں گے وہ ذرا اچھا جی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک سینٹنس بناؤں، وہ سینٹنس اس کی اردو میننگز مجھے آتے ہوں۔ یہ سینٹنسز مدر سینٹنسز ہیں، اور مدر سینٹنسز کے اندر سادی سی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ 1 کلو کا پتھر ہے، جب بھی کبھی اس جیسا کوئی پتھر ہو رہا ہے تو آپ نے اسی معیار کو مد نظر رکھنا ہے، اور اسی معیار کے ساتھ ہی آپ آگے چلیں گے۔ میں آپ کو سینٹنس لکھاؤں گا، اور اس سینٹنس کے اندر میں نے زندگی میں جو چیزیں سیکھی ہیں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سینٹنس کے اندر آپ کو اس سے ملتے جلتے سینٹنسز بنانے ہوں گے۔ I am to go، مجھے جانا ہے۔ سپیڈ لگائیں خالد۔ نہیں، آپ برٹش میں جائیں گے۔ انگلش کا اصل ماخذ برٹش ہے۔ اگر آپ بیوروکریسی کے لیٹرز دیکھیں تو وہ امریکن، یہ جو آپ نے ابھی دیکھا نا کانٹریکشن، یہ برٹش اور امریکن انگلش کا ڈیفرنس ہے۔ امریکن انگلش قومیں لگا کر 2 ایل لگا کر شیل اور ول کو انہوں نے کامن کر دیا، شیل تو ختم ہی ہو گیا انگلش میں۔ پھر انہوں نے ہیو اور وڈ کے ساتھ بھی یہی کیا، تو ایم کے ساتھ بھی آئی کوما ایم لگا کر انہوں نے یہ شارٹ کر دیا۔ ظاہر کچھ نیا کریں گے تو نئی قوم بنیں گے، تو اس لیے انہوں نے جو کام کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ہم برٹش انگلش کو فالو کریں گے کہ اصل لٹریچر جو ہم نے دیکھا ہے، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن فالو کر رہا ہے، وہ برٹش ہے۔ سو ہم ان کے جب لیٹر پڑھتے ہیں، ان کی جو تحریریں پڑھتے ہیں، جو اخبار میں اشتہار آتے ہیں، ان کی ویب سائٹ پر جو مٹیریل ہے وہ برٹن ہے، برٹن پورا لکھتے ہیں آئی ایم۔ اوکے، آئی ایم ٹو گو، فل سٹاپ۔ مجھے جانا ہے، حیرت ہوئی نا آپ کو؟ آئی ایم ٹو گو، مجھے جانا ہے۔ نہیں اس طرح یعنی وہ بعد میں آپ ٹرانسلیشن ڈال دیجئے گا، مجھے جانا ہے۔ نہیں، آئی ہیو ٹو گو، مجھے جانا ہی ہے، نیچے لکھ لیں بے شک۔ مجھے، آپ اس کو رومن میں لکھ لیں فی الحال تاکہ مجھے جانا ہے، بعد میں آپ اس کو چینج کریں۔ آئی ہیو ٹو گو، مجھے جانا ہی ہے، اور اس کا دوسرا ہے مجھے جانا پڑتا ہے۔ دوسرا لکھیں گے، اس کی میننگز ہیں، مجھے اسی کے آگے لکھتے ہیں بریکٹ ڈال کے، مجھے جانا پڑتا ہے۔
آپ سٹی اسکول خالد گوگل پہ جاؤ ذرا، سٹی اسکول لوگو لکھو ذرا. سٹی اسکول تو بہت بڑی چین ہے نا، آپ نے سنا ہوگا سٹی اسکول کا، سنا ہے نا آپ لوگوں نے. یہ صرف آسان کے لیے یہ تحفہ ہے. یہ سیکنڈ والا، یہ آگے 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 اور آگے اور آگے اور 9 یہ والا، اس کو بڑا کریں. کیا لکھا ہے جی اس کے اندر؟ آئی ایم ٹو لرن. کیا لکھا ہے؟ آئی ایم ٹو لرن، مجھے سیکھنا ہے. لرن فرسٹ فارم ہے نا ورب کی. اب آپ کو پتہ چلا، آگے چلتے ہیں. آئی ہیو ٹو گو، بظاہر معنی میں ہم نے اس کو ایسا ہی رکھا کہ مجھے جانا ہے، لیکن اصل معنی ہے مجھے جانا ہی ہے. جب آپ کو مجبوری یا شدت آپ نے شو کرنی ہو تو تب، کیونکہ ہم ویسے ہی شدت پسند بن گئے تو ہم نے تو وہ لفظ ہیو کو تو استعمال کرنا، اسی لیے ہم نے اتنا ول استعمال کیا کہ شیل اب پیٹرول پمپ پہ رہ گیا ہے یا لیگل ڈاکومنٹس میں رہ گیا. ول کہتے اسٹرانگ ڈٹرمینیشن کو. ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. آئی واز ٹو گو، میں آپ کو مدر سینٹینس سکھا رہا ہوں. آئی واز ٹو گو کیا بنے گا؟ فل سٹاپ لگاؤ یار. یہاں فل سٹاپ کی مسٹیک ہوئی نا، یہ پنکچویشن پہ ایک دن چھوٹا سا سیشن کر لیں گے، بیچ میں ہی آ جائے گا. مجھے جانا تھا. آئی ہیڈ ٹو گو کا کیا بنے گا؟ مجھے جانا ہی تھا. نہیں 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 نہیں، آئی ہیڈ گان، میں جا چکا تھا. آئی ہیڈ گان ہوگا. یہاں پہ ہے آئی ہیڈ ٹو گو. نہیں نہیں، اس کو نہیں لکھنا ابھی تو، ہم صرف یہی جو اوپر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ٹو کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئی ہے، اور ہم انگلش کی وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، سی ایس ایس کے لیول پر ہیں، اور ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں آتی، اور ہم پھر بھی انگلش پر تسلی پہ بیٹھے ہوئے تھے. آج سر فیصل نے ہمیں تھوڑا سا بتایا ہے کہ آئی ایم ٹو گو، آئی ہیو ٹو گو، آئی واز ٹو گو، آئی ہیڈ ٹو گو. اگر آپ پلورل میں جائیں گے، ہی ہیز ٹو گو. خالد جلدی جلدی کرنا، اس میں سیکنڈ تھرڈ پرسن میں ہی ہیز، ہی از ٹو گو، سوری پہلے آئے گا ہی از ٹو گو فل سٹاپ. اسے جانا ہے، ہی از ٹو گو، اسے وائی لگاؤ، اسے یو ایس وائی، اسے جانا ہے. ہی ہیز ٹو گو، ایڈ کرتے جاؤ. جانا کو ڈکشنری میں ایڈ کر دیتے ہو، لائن یہ بیچ میں نہ آئے. اوکے، ایڈ ٹو ڈکشنری. ہی واز ٹو گو، اسے جانا تھا. ہی ہیڈ ٹو گو، اسے جانا ہی تھا یا اسے جانا پڑا. اسے جانا پڑتا تھا، سوری جانا پڑتا تھا. ویسے میں اس کو جانا پڑا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، تھا کو ہٹا دیں ابھی.
اسے جانا پڑا، یوں بہتر ہے، زیادہ بہتر ہم نے سمجھنا ہے. خالد اردو لکھ کے نا بڑی بہترین سی اس کے ساتھ اس کو اپنے گروپ میں شیئر کر دینا ACTI کے بعد میں، ٹھیک ہے. جی جی کیا بات ہے. اچھا جی اوپر جاتے ہیں، وہ اوپر آئی ہیڈ ٹو گو، مجھے جانا ہی تھا کے ساتھ نیچے کرتے ہیں. آئی یوز ٹو گو، یوز سننے میں آیا نا سینٹینس. میں جاتا رہتا ہوں، اپنی کرنٹ ہیبٹ کو شو کر رہے ہیں. میں جاتا رہتا ہوں. آئی یوز ٹو گو، اب یوزڈ آئے گا. آئی یوزڈ ٹو گو، میں جایا کرتا تھا. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اچھا جی نہیں پلورل کو ابھی نہیں کرتے، یہ اس کو پلورل کو کاٹیں، پلورل تو یہ نہیں ہے. اس کو ہم نے کرنا تھرڈ پرسن سنگولر، یا کریں تھرڈ پرسن پلورل نیچے. اب اتنا تو آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے کہ جب نیچے نہیں، ابھی نہیں، اس کے نیچے تو اب اس سے آگے اب جو ہم نے ٹینسز کیا فرسٹ پرسن، یہ جو اوپر ہیڈنگ ہے اس کو کہیں فرسٹ پرسن. اس کے بعد یو آئے گا، اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جگہ خالی چھوڑ دیں. خالد آپ نے پریکٹس بعد میں کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے سیکنڈ پرسن لکھیں یہاں پہ. سیکنڈ پرسن، اور اوپر والے کو سارے کو کاپی کر کے ڈال دیں. پھر میں آپ کو یہاں پہ چینج کر کے یو کریں. یو آر ٹو گو، ایم کاٹ دیں. یو تمہیں جانا ہے، وہ جانا ہے تو لکھا ہوا تھا، تمہیں جانا ہے، ایڈ کر دیں. یو ہیو ٹو گو، تمہیں جانا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تمہیں جانا پڑتا ہے، یو ہیو ٹو گو. یو ور ٹو گو، یو ہیڈ ٹو گو، تمہیں جانا ہی تھا. یو یوز ٹو گو، تم جاتے رہتے ہو. جانا تمہاری عادت ہے، ایک ہی بات ہوئی. تم جاتا نہیں، جاتے رہتے ہو. ہوں سے ہو گیا، HO ہو. یو یوز ٹو گو، تم جاتے رہتے تھے. او حسان ٹھیک ہو گیا نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح آپ نے تھرڈ پرسن سنگولر اور تھرڈ پرسن پلورل کو بھی میٹ کرنا ہے. میں ذرا تھوڑا سا بیچ میں اضافہ کرتا چلوں، اوپر چلیں.
اچھا نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں، گیم نیچے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے نیچے آ جائیں، سب سے لاسٹ میں۔ یہ ٹرک جو ہے آپ کو، یہ مدر سینٹینسز ہیں، ان یہ سینٹینسز اور ان کے سیم میننگز اگر آپ کو یاد ہو گئے تو آپ نے صرف کام کیا کرنا ہے، ورب چینج کرنا ہے، آپ اس کے علاوہ کچھ چینج کر ہی نہیں پائیں گے۔ اگر کچھ گیم ہوئی تو وہ صرف ورب نے چینج ہونی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اچھا یہاں پر if I were a doctor، تھوڑا سا ان ایون چیزیں ہیں، روٹین کی جو آپ نے ٹینسز سیکھیں کبھی آپ آئی بڑا کر لو، اب گرامر میں ہے تو لہذا if I were a doctor question mark آ سکتا ہے، آ جائے گا۔ یہاں پہ سائن آف ایکسکلیمیشن زیادہ بہتر سوٹ کرتا ہے۔ if بھی آیا ہے، ہم اس کو گرامرلی سے چیک بھی کر لیتے ہیں ابھی۔ اب دیکھیں آئی واز نہیں آئے گا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا، نئی چیز ہے تیمور علی آپ کے لیے، اسی لیے تو کہا ہے کہ جو انگلش سکھاؤں گا وہ ایسی ہوگی کہ شاید ہی کسی نے آپ کو سکھائی۔ اگر اف لگائے پھر آپ واز نہیں لگا سکتے، اب یہ امپاسبل ہے۔ اگر میں ڈاکٹر ہوتا، اب یہ امپاسبل بات ہے۔ if I were a doctor، if I were a millionaire، if I were a prime minister، آپ پر اس طرح آپ کو اگر ٹائٹل آ جاتا ہے کہ اس پر ایسے لکھو جی، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ غلطی کر گئے ہیں، واز لگانا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ آئیے آپ کو تیمور علی، از اٹ نا کلیئر فار یو؟ اچھا جی، اب آپ دیکھیں وہ خط لکھتا ہے، اردو میں لکھیں، رومن میں لکھیں جی، وہ خط لکھتا ہے۔ آگے انگلش بنائیں اس کی بریکٹ میں، یا ادھر ہی بنا ڈالیں، پہلے وہی والا سٹائل کریں، اس کو بریکٹ میں کر لیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کون سا ٹینس ہے، میرا خیال آپ جج کر جائیں گے۔ ہی رائٹس a letter، فل سٹاپ لگائیں لیٹر کے بعد۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی خالد، تھینک یو خالد کہ آپ نے ایک مسٹیک کی، مجھے موقع مل گیا۔ ابھی آپ کو پتا ہے خالد نے رائٹ لکھا، اسی طرح آپ ہی اور شی کے ساتھ، اٹ کے ساتھ، یا کسی تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ایس پریزنٹ ٹینس میں ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ نے کبھی پریکٹس ہی نہیں کی اس کی۔ اب جب میں نے ورب لکھائے ہیں، اس کی ٹاسک آپ کو یہ ہے، خالد کے نیچے آ کے ٹاسک نوٹ کر لینا، ٹاسک یہ ہے کہ پریکٹس ود ہی شی اینڈ اٹ ود دی فرسٹ فارم آف دی ورب، پریکٹس ہی شی اٹ اینڈ ود نیم، فرسٹ تھرڈ پرسن سنگولر، بریکٹ میں لکھ دو۔ لیپ ٹاپ تھرڈ پرسن ہے، میں کہتا ہوں کی پیڈ رائٹس ویل، مثال دیتا ہوں،
تو کی پیڈ رائٹس ویل. کی پیڈ ایک تھرڈ، نہ میں آئی بھی نہیں ہے یہ کی پیڈ، یو بھی نہیں ہے، یہ میں تیسری چیز کی بات کر رہا ہوں اور سنگولر کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہو. نہ یہ آئی ہے نہ یہ سامنے والا یو ہے. سامنے والا یو جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے لیکن ہے سنگولر. لیکن جب میں اس کو دے میں کہوں گا تو یہ تھرڈ پرسن کیا آئے گا؟ پلورل آئے گا. اچھا جی، آپ نے پریکٹس یہ کرنی ہے. ہی گوز، ہی کمز، ہی سٹس، ہی اسٹینڈز، ہی فائنڈز، ہی رائٹس، ہی ریسیوز، ہی فائنڈز، ہی پکس. منہ سے بولنا ہے اور لٹرلی آپ نے مجھ سے میرے ساتھ آپ نے عہد کرنا ہے کہ یہ کام میں کروں گا یا کروں گی. عہد کرنے والے 5 پریس کریں. میں جاننا چاہتا ہوں رائٹ ایٹ دی مومنٹ ہو از گوئنگ ٹو 18 لوگوں میں سے کون سے چیمپئن ہے میرے ساتھ انشاءاللہ جو 5 پریس کر رہے ہیں اور وہ کریں گے. وہ 5 ہٹا دو خالد، اوپر سے سنگولر کے آگے 5 لکھ دیا. اچھا 5 پریس کریں. رخسانہ صادق شکریہ، نائف شکریہ، حسان شکریہ. وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے اس پریکٹس کا آپ کو فائدہ اس وقت بتاؤں گا جب باقی لوگ مسٹیک کریں گے، کیونکہ دس از دی میجورٹی مسٹیک. کس چیز کی مسٹیک ہوتی ہے کہ یار وہ پریزنٹ ٹینس میں ایس اور ای ایس سے اضافہ نہیں ہوتا، اور میجورٹی وہ پریکٹس ہی نہیں کبھی کی. ہمیشہ پریکٹس آئی کی کرتے رہے، یو کی کرتے رہے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کلاس میں، کہیں کام سیٹس میں تھا یا کہیں اور تھا، میں نے اسے کہا کہ لکھو I am a Pakistani and I play cricket. کہتا ہے I am a Pakistani and I play cricket. تو میں نے کہا دیکھو تم نے ایک غلطی کی ہے. کہتا ہے اس میں کیا مسٹیک ہے؟ میں کہا دیکھ لو تم نے ایک غلطی کی ہے. کہتا ہے جی میں ڈن ہے جی، کوئی مسٹیک ہی نہیں ہے. کہتا ہے یہ اینڈ شینڈ کی. میں کہا نہیں، ایک ایسی غلطی ہے جس کو میں آپ کی ہیبیچول مسٹیک کہتا ہوں. کہتے ہیں جی بتائیں. میں نے کہا آپ نے پلے کا پی بڑا لکھا ہے، کیپٹل لکھا ہے. اس نے جب پلے کا پی کیپٹل لکھا تو حیران رہ گیا. کہتے ہیں یہ کیسے سر، آپ کو کیسے پتا لگا میں نے پی؟ میں نے کہا آپ نے پی کی پریکٹس کی ہے پاکستان کے ساتھ اور ہمیشہ کیپٹل لکھا ہے. اس وجہ سے آپ جب بھی کبھی پی سے کوئی ورڈ لکھیں گے آپ نے اس کو کیپٹل ہی ڈالنا ہے. آپ اس کو چھوٹا سا اوپر والا ڈنڈا نہیں لکھیں گے. اور یہ انگلش میں بڑی زبردست مسٹیک ہے. آپ نے کیوں کیپٹل ورڈ یوز کیا؟ اگر وہ کسی کنٹری نہیں تھا، کوئی کسی چیز کا بڑا نام نہیں تھا، کیوں یوز کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیبٹ اگر ہو تو مسٹیک. اب جب بھی کبھی آپ کہیں لکھیں گے ہی رائٹ نہیں آئے گا. آپ کے لیے یہ چیز اجنبی ہوگی کہ یار ہی رائٹ، میں نے تو ہی رائٹس کی بھی پریکٹس کی ہوئی ہے میرے آپ کی زبان پر نہ چاہتے ہوئے بھی. اچھا جب آگے پریکٹس ہم کریں گے میں آپ سے کہوں گا کہ he didn't go, he didn't come, he didn't receive, he didn't find. آپ جب میں didn't کے ساتھ فرسٹ فارم کی پریکٹس کراؤں گا اور آپ ظاہر پریکٹس کریں گے تو جہاں کہیں بھی didn't آئے گا خود بخود ورب اٹھ کر ایز پریکٹس ہوا ہے نا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہاں پر عادل خان، تو جو ہی میں عادل، میں پریکٹس میں ہوں عادل خان، جو میں عادل کہوں گا تو خان خود بخود لفظ، کیونکہ دونوں کو کٹھا میں نے جوڑے کی صورت میں ایک گروپ کی صورت میں نے میموری میں انوالو کیا تھا. تو جب ایک حصہ یا 50% آ جائے گا دوسرا حصہ کہے گا کہ جناب میں بھی تو اسی کے ساتھ ہی تھا. اب آپ کو سمجھ آئی میری بات کی کہ یہ سیکرٹ کیا ہے ٹینسز کا؟ اور سیکرٹ یہی ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ہی شی اٹ یا کسی نام کے ساتھ ان 1000 وربز کی ٹل نیکسٹ سیشن. اتنی پریکٹس کرنی ہے ٹل نیکسٹ سیشن. نیکسٹ سیشن سے مراد ہے ان نیکسٹ ویک، ٹل نیکسٹ سیشن ان نیکسٹ ویک.
اب وہ آپ کا تھرسڈے کو جب سیشن ہوگا تو میں تسلی رکھوں کہ میں نے ایک ٹاسک دی ہے، یہاں آنےسٹ لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنے استاد کی بات کو کبھی اگنور نہیں کریں گے. میں آپ کو انسٹرکشنز دینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے کنسٹرکشن کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ڈسپلنڈ ان دیٹ ٹرمز کہ مجھے وہ چیز آپ کو پریکٹس کرا کے جب آپ لکھنے بیٹھیں تو آپ کو خود بخود وہ چیز پہلے میں ہی شیٹ کے ساتھ اور نیم کے ساتھ پریکٹس کراؤں گا. اس کے بعد میں دوسرے ٹینسز کو بھی پریکٹس کراتا رہوں گا حتیٰ کہ آپ کے ٹینسز کی ایررز زیرو پر آ جائیں گی، ٹینس کی انگلش گرامر کی ایرر زیرو پر آ جائیں گی. اور جب یہ ایرر سے میرا اسٹوڈنٹ پاک ہو جائے گا، پیور ہو جائے گا، پھر کمپوزیشن کے اندر کی چیزیں رہ جائیں گی اور ان کی مہارت سکھا کر ہم سی ایس ایس کے ان 2 پہلے پیپرز کے اندر ہی بہت بڑی ایک کمانڈ لے لیں گے. اچھا ہم چل رہے تھے اوپر، یہ تو ٹاسک بائی دی وے آ گیا، اوپر چل رہے تھے. وہ ہی رائٹس اے لیٹر، وہ خط لکھتا ہے. اب میں 18 لوگوں سے درخواست کروں گا، ان میں سے شاید خالد کو اجازت نہیں ہے اور ایک کو اجازت نہیں ہے جس کو میں نے نہیں بتایا. وہ لکھے، اب بریکٹ میں آگے لکھیں وہ خط لکھواتا ہے، آگے بریکٹ میں یہ خالی جگہ چھوڑ دیں. یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اور ایکٹیو وائس ہے. کریں ذرا ٹرانسلیٹ، اگر ہمت ہے کر سکتے ہیں، دیکھیں ذرا کوشش کریں، آپ ٹرائی کریں. کوشش کریں، غلطی ہو جائے. عادل، مکاس، کوشش کریں. ہی یوز ٹو رائٹ، وہ لکھتا رہتا ہے. ہی یوزز ٹو رائٹ، دیکھا نا، پریکٹس نہیں کی. ہی یوزز ٹو رائٹ، وہ لکھنے کا عادی ہے یا لکھتا رہتا ہے. کرنٹ پوزیشن پہ رہا ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ خط لکھواتا ہے. تیمور نے کوشش کی. تیمور، اقرا آپ نے مجھ سے سیکھا، میں نے منع کیا تھا. چلیں اب آپ نے. ہی گیٹس دی لیٹر ریٹن، ہی گیٹس دی لیٹر ریٹن. لکھو جی خالد، یہ ٹینس پڑھا کبھی؟ کوئی بات نہیں. ہی گیٹس دی لیٹر، یہاں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، آپ نے ٹھیک لکھا جی. وہ خط، یہ 12 کے 12 ٹینس ہیں اس پہ، خدا کے بندو. گیٹس کے اور میک کے، گیٹ اور میک کے 12 اس کے اور 12 میک کے، 12 12 24، 12 یہ 36 ٹینس ہو گئے. لکھواتا ہے. دیکھیں نا، ایک سیاستدان ہے وہ تقریر کرتا ہے میں یہاں روڈ بنواؤں گا. اب کیا وہ خود بنائے گا؟ وہ بنوائے گا. سو ہی ول گیٹ دی روڈ بلڈ. اب اس پہ 12 ٹینس ہیں، 12 ٹینسز، اور پھر میک کے بھی 12 ہیں. ابھی میں صرف آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ اس پر آپ ٹینس بنائیں گے، لیکن ابھی ہم اس کو نہیں بنائیں گے. یہ بعد کی باتیں ہیں جب کبھی. ابھی ہم چل رہے ہیں کسی اور طرف. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آخری بات کی جانب، کیونکہ آج آپ کو ٹاسک ملنا ہے، اس لیے آخری بات کرتے ہیں. یہ جو اوپر میں نے آپ کو
چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنا کے دیے ہیں. کل تک اس کو ڈیلیٹ کریں نا ذرا پوائنٹ کو، اس کے اندر ٹوڈیز ٹاسک لکھیں. وہ ٹاسک تو پورے ویک کے لیے دے دی، اب ٹوڈیز ٹاسک لکھیں. ہاتھ سے لکھنا ہے، رجسٹر پر لکھنا ہے، مجھے نہیں بھیجنا. مجھے یقین ہے کہ آپ لکھیں گے، لیکن جس دن میری ٹیسٹ اسائنمنٹ ہوگی اس دن آپ نے اس کو کر کے بھیجنا ہے. ٹیسٹ اسائنمنٹ آپ کو آ جائے گی اور وہ ٹیسٹ اسائنمنٹ آپ کو ہاتھ سے لکھ کے واٹس ایپ کرنی ہوگی، اپنے گروپ کے اندر یا مجھے واٹس ایپ کرنی ہوگی. میں پریفر کروں گا ٹوڈیز ٹاسک. میں نے کیا یوز کیا؟ گو. آپ نے 10 وربس کے، کوئی آپ کے پسندیدہ ورب ہو لیکن ہوں چھوٹے. اس کی وجہ یہ ہے میں نے گو کیا، 2 لیٹر ورڈ تھا، میں نے گو کیا. آپ کیا کریں؟ آپ ڈو کر لیں، آپ فائنڈ کر لیں. اس طرح 10 ورڈ سادے سے آپ نے استعمال کرنے، اور جو میں نے آپ کو پریکٹس کرائی ہے اسی طرح انگلش کی، اسی طرح اردو کی. میں نے آئی یوز کیا ہے، آپ یو بھی یوز کریں، آپ شی بھی یوز کریں، آپ ہی بھی یوز کریں، آپ سلمہ بھی یوز کریں، آپ مرد کا کوئی نام رکھ لیں، کوئی ایسا نام ہو جو متبرک نہ ہو، عام ہو. سلیم یوز کر لیں، سلمہ اور سلیم چلیں، یہ میل. ہم اس لیے نہیں کہ کوئی صحابہ کرام کا نام نہ آئے، ہم ان کے ساتھ سینٹینسز کو نہیں جوڑنا چاہتے. اولیاء کرام کا نام نہ آئے، کوئی بزرگ ایسا کوئی متبرک نام نہ ہو جس کا ہم، میں اس چیز سے میرا بڑا دل دکھتا ہے. وہ ایسا نام استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ بس کوئی ایسا نام ہو کامن سا، فریب بھی نہیں کر سکتے. کوئی ایسا سادہ سا، سلیم بھی کسی حد تک یہی ہے، کوئی سادہ سا نام یوز کر سکتے ہیں. ہم ٹام یوز کر سکتے، خوب ٹام کو خوب رگڑ سکتے ہیں، TOM ٹام، ٹھیک ہے. لیکن وہ اردو میں لکھتے ہوئے تو ایسا کوئی یوز کر. ٹاسک یہ ہے، آئی بھی یوز کریں، ہی بھی یوز کریں، شی بھی یوز کریں، اٹ بھی یوز کریں. اور ان جو سینٹینسز کا جون، آپ برٹش نیم یوز کر لیں، مطلب اپنے مسلمانوں کی اقدار کا. بسم اللہ جنرل سٹور، یار خدا کا نام، یہ کدھر نام، بسم اللہ کا کیا کام ہے یار؟ تو مجھے نہیں اچھا لگتا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں پاسبل ہے. یہاں ہمارے محلے میں ایک بچے نے، ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہوا، اور کل یا پرسوں اس کو، وہ 7-8 سال کا ہے، اور وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا پشتو میں. مجھے تھوڑی بہت آتی ہے. تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا نام رکھتا جس کے ساتھ اس کا مطلب کوئی اور. اب مجھے کوئی کہے تو فیصل کے نام سے ڈانٹے، فیصل رگڑا جائے، وہ متبرک نام کو کیوں بیچ میں لا رہا ہے؟ اور اس کو رکھا بھی صرف محمد ہے. پتہ نہیں کس نے اس کو یہ تربیت دی ہے، خدا جانے. وہ ادب سے خالی انسان ہے. اب ظاہر ہے ہم اس معاشرے میں، وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو غصہ کرے گا، گالی دے گا، ڈانٹے گا، بے عزت کرے، معاشرے کے حصے میں ظاہر ہے اس کے ساتھ ایسا کرے گا. تو وہ کتنا متبرک نام، کتنا متبرک نام. اور میں کیا کر رہا ہوں اس میں، میرا یہ ایمان ہے کہ ادب بصیرت کا نور ہے.
میرا اس پر ایمان ہے کہ ادب بصیرت کا نور ہے، اور اگر یہ نور ہی نہیں ہے تو پھر بصیرت یعنی کہ جو آپ کی اندر کی جو آنکھ ہے نا، وہ آپ بندہ پھر اس پہ اندھا ہے اگر یہ ادب ہی نہیں ہے۔ تو اس پر ادب پر فیصلے ہوتے ہیں۔ عطا کا تعلق ادب اور عجز سے ہے۔ اگر خدا کی عطا چاہتے ہیں تو انسان با ادب اور عاجز ہو۔ کئی دفعہ عاجز انسان ادب سے بھی محروم ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ادب صرف ظاہری ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے، ادب کے بہت گہری معنی ہے۔ کاشف بھائی، آئینہ کردار سے ادب کے اس پہ سنیپ شاٹ لے کے واٹس ایپ پر بھی، میسنجر پر بھی اور گروپ میں بھی ڈالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کاشف بھائی بیٹھیں۔ ایک بڑی ہی اعلیٰ کتاب ہے، اگر وہ پی ڈی ایف میں ہے تو ان تینوں جگہوں پہ ڈال دیں۔ پوری کتاب اگر پی ڈی ایف میں ہے، واٹس ایپ میں ہے تو وہ ڈال دیں۔ وہ قرآن کریم کی روحانی تفسیر ہے اقوال کی صورت میں، اور ہر ٹاپک ہے سوشل اسلامیات جنہوں نے رکھی ہوئی ہے، بیسک اسلامیات۔ آپ کو میں ایک ایک قول مبارک کے پیچھے آیت اور اس سے جڑی ہوئی احادیث بتاؤں گا جو نچوڑ ہے، جو اس وقت بہترین رہنمائی ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ آپ نے یہ ٹاسک کو سمجھ لیا۔ کسی کو ٹاسک پہ کوئی کوسچن ہے تو مجھے بتائے، اوپر کر لیں تھوڑا سا ٹاسک آپ نے یوز ٹو پریکٹس، آپ یہ لکھ دیں۔ ہاں اوپر جائیں اوپر جائیں اوپر جائیں اوپر جائیں اوپر جائیں۔ ابھی ایک اور چیز یاد آ گئی ہے، اوپر جائیں جہاں پر آپ نے آئی کے ساتھ سینٹینسز بنائے تھے، آئی کے ساتھ یہاں پہ تھا۔ میں آئی یوز ٹو گو، میں جایا کرتا تھا کہ آگے اسپیس انٹر کریں۔ آئی گو فل سٹاپ بریکٹ میں جاتا ہوں۔ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے ابھی۔ اب بچوں والی یہاں گرامر نہیں چلے گی، دیکھتے جائیے گا کیا ہے۔ آئی ڈو گو، میں ضرور جاتا ہوں یا میں بالکل جاتا ہوں، دونوں فکرے ہیں اس کے۔ میں کہاں چلے گی خالد؟ آئی ڈو گو، میں ضرور جاتا ہوں یا میں بالکل جاتا ہوں۔ ہی واکس ڈیلی بٹ آئی ڈونٹ، لکھیں خالد اسی کے ساتھ اوپر ہی لکھیں، ادھر ہی لکھ دیں کہیں یہاں پر۔ ہی کے خانے میں ہی کدھر ہے؟ ہی کدھر ہے؟ نیچے ہے یہاں پہ۔ ہی واکس ڈیلی بٹ آئی ڈونٹ، بٹ آئی ڈو ناٹ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی اردو مت بنائیں، یہ اس انگلش کے اندر ایک فریم ہے، آپ نے اس سٹائل سے اب یہ نہیں کرنا ہی واکس ڈیلی بٹ آئی ڈو ناٹ واک ڈیلی۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہ رول اوپر بالکل ٹاپ پہ چلے جائیں، بالکل ٹاپ پہ چلے جائیں، جو ہم نے سٹننگ رولز بنائے تھے ان میں ایک کا اضافہ کریں۔
امپورٹنٹ رول سٹننگ رول کے اوپر جو ٹاپ پہ چلے جائیں، جہاں پر آپ کو سٹننگ رولز میں نیچے آتے جائیں، نیچے آتے جائیں، سٹننگ رولز میں نیچے آتے جائیں. What is he to you? What is she to you? What am I to you? یہ جو آپ نے ایگزامپل لکھی نا what is he to you، اس کے بعد سپیس ڈالیں، انٹر کریں، پوائنٹ نمبر 5 بن جائے گا. اینڈ کوما میں ڈالیں، انورٹڈ کوماز میں ڈالیں. چلیں اب اچھا، یہ جو دو انورٹڈ کوماز ہیں، یہ دو کیوں ہیں اور ایک سنگل والا کیوں ہے؟ ایک لیٹر کے لیے، ایک ورڈ کے لیے ایک کوما، سنگل کوما آتا ہے، اور سینٹینس کے لیے ڈبل کوما آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ابھی آپ سنگل کوما کر دیں. خالد اوپر 2 کے ساتھ بھی یہی سلوک. اینڈ از یوزڈ، اینڈ از یوزڈ ونس ان اے سینٹینس. جب پنکچویشن پر ہم آئیں گے بہت کچھ سیکھیں گے. اینڈ از یوزڈ ونس ان اے سینٹینس. ایگزامپل، فل سٹاپ لگا کر ایگزامپل لے جائیں. اب اس کا کیسے ایگزامپل استعمال کریں گے؟ I write, comma, edit and post the letter. And post the letter. Full stop. آپ دیکھیں کہ پورے سینٹینس میں آپ صرف ایک دفعہ اینڈ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ سے پہلے کوما لازمی لگائیں گے، اور میں کیونکہ آپ کو پریکٹیکل یوزیج پہلے سکھا رہا ہوں، رولز اس کے بعد میں آ جائیں گے، اور رولز کے اندر بھی ایگزامپل سے خوب پریکٹس کریں گے تاکہ ہم جو بھی لکھیں وہ اس کی نظر نہ ہو جائے کہ اس میں گرامر کا ایرر ہے، پنکچویشن کا ایرر ہے. اس کے مارکس بھی ہیں، ظاہر ہے ہم اس میں اس سے بھی گزریں گے، لیکن ہم اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سائنس سبجیکٹ میں تو شاید اگنور ہو جائیں. میری بات کو سمجھیں، بس اس سے زیادہ ٹاپکس نہیں چھوڑوں گا، مکس ہو جائیں گی چیزیں. لیکن سائنس سبجیکٹ کے علاوہ انگلش میں تو جان نہیں چھوڑائی جا سکتی، کہاں چھوڑائیں گے ہم؟ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک کام اور کیا ہے، اور وہ آپ کے دھیان کے لیے کافی ہے. رائٹ کی فرسٹ فارم لکھی ہے، ایڈٹ کی بھی فرسٹ فارم ہے، 3 ورب یوز ہوئے ہیں اس کے اندر. 4 ورب نہیں استعمال کرنے، بس 3 میکسیمم یوز کر سکتے ہیں. اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. منیمم 1 ورب یوز کر لیں اور میکسیمم 3 کر لیں. چوتھا ورب آپ کا آپ کی گرامر کی جان کو کھا جائے گا، بہت بڑی ایرر ہوگی. اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے تینوں کے رائٹ، ایڈٹ اور پوسٹ کے ایک ہی فارم یوز کرنی ہے. وہ آپ کو اس پہ بھیج دیں گے گروپ میں. یو کے جو سینٹینسز آپ سیکنڈ فارم کی کر بات کر رہے ہیں.
آئی مسٹ گو میں ضرور جاؤں گا اس کے سینس میں آتا ہے. مجھے ضرور جانا ہے، مسٹ کو ایسے استعمال کریں. مسٹ انتہائی اہم ایک کنڈیشن ہے. جب اس پہ آئیں گے، اس پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو، میں نے تو نہیں کہا یہ کون سا ٹینس ہے، یہ کون سا وہ ہے، اس کے اندر یہ نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ نشانی، نہیں اس کو چھوڑ دیں. میں نے آپ کو گرامر ایسے سکھانی ہے جیسے میں 15 سال سے ایم اے انگلش کو، ایم بی ایز کو، پی ایچ ڈیز کو، ان لوگوں کو بتا رہا ہوں، سی ایس ایس کے اندر سکھا رہا ہوں، اور وہ لوگ بہترین مارکس 76 مارکس ہیں یار ایسے میں. اور کیا آپ کہتے ہیں، ہائیسٹ 82 ہے نا میرے اسٹوڈنٹ کے 76. اب میں ٹاپر بنانا ہے، میں نے اپنے ایسے کے اور گرامر اینڈ کمپوزیشن میں نے ٹاپر بنانا ہے. آپ کا انٹرویو لے کے چھاپنا ہے ECTI پر. تیار ہے نا؟ ڈرنا نہیں ہے. انگلش کی میں جان نکالوں گا یہاں پہ، زبان کی. مجھے خدا نے وہ ہنر دیا ہے کہ میں نے جیسے سیکھی ہے میں ایسا سکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھنا ہے، میں انگلش کی کمر توڑنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ٹوٹ رہی ہے. پتہ چل رہا ہے نا؟ یس، ویٹنگ فار دی ڈے. یہ چیزیں اچھا ایسے آپس کی بات ہے. کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کو یہ جو نئی چیزیں پتہ لگی ہیں. دل سے بتانا ہے مجھے، وہی میں وہاں یہاں پر دل سے جو لکھنا ہے دل سے لکھیں. اور آپ لوگ وہاں گروپ میں کوئی رسپانس نہیں دیتے. آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے کہ میں دیکھوں کہ میرے اسٹوڈنٹ نے وہاں گروپ میں کیا سیکھا. وہ کیوں نہیں لکھتے آپ گروپ میں؟ جب وہ حمزہ آپ سے میسج کرتے ہیں، کتنا ڈیڈیکیٹڈ آپ کو اللہ نے ماڈریٹر دیا ہے کہ وہ آپ کو جب یہ جو نئی چیزیں آج آپ کو پتہ لگیں آپ کے لیے، ابھی تو یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو کشمیر شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو اسلام آباد چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. لیکن یہ چیزیں آپ کو خدا را آپ اس گروپ میں کیوں نہیں پوسٹ کرتے کہ مجھے یہ وہ تھوڑی سی انگلش کے 2-4 سینٹنسز آپ کو ابھی تو میں نے ابھی میں اسلام آباد سے چل رہا ہوں بھائی، ابھی تو میں کشمیر کے وہ K2 تک پہنچنا ہے میں نے، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا K2 پہ کیا ہے. اور جس دن میں نے ٹرانسلیشن کے گر سکھائے آپ کو، دنیا آپ کے اس گر کے پیچھے بھاگے گی. ہمیں بھی سکھاؤ یار، یہ یاد رکھیے گا. کرنے دے لوگوں کو بڑی بڑی اکیڈمیز جوائن. میرے ٹاپر میرے انشاءاللہ بفضل خدا میرے بیچ سے ٹاپر ہوں گے اپنے اپنے سبجیکٹ میں. تو آپ نے اب یہ جو چیزیں ہیں اس کو پریکٹس میں لانا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو چیز پریکٹس میں ہے وہ آپ کی ہے، جو پریکٹس میں نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہے. تو اب آپ ان چیزوں کو خالد اس کو اسکرین شاٹ کی صورت میں یا جیسے بھی آپ نے گروپ میں ڈال دینا ہے، تینوں گروپ میں، سو دیٹ کہ آپ ٹوڈیز ٹاسک یوز یا پریکٹس ٹوڈیز سینٹینسز apostrophes with different verbs, with different 10 verbs. یہ رجسٹر پر پریکٹس کرنی ہے ود اردو میننگز، ود اردو ٹرانسلیشن، ود اردو ٹرانسلیشن. اردو کا یو بڑا کر لیں بس. ایتھینٹیسٹی اس کیسے چیک ہوگی کہ میرا سینٹینس میں نے لکھا ہے یہ گرامرلی فٹ ہے؟ ریسورس لکھو جی نیچے، فل سٹاپ لگا کر نیچے ریسورس لکھو. جی خالد، آپ کو اللہ خوش رکھے، CSP افسر بنائے.
ریسورس لکھیں گرامرلی. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے اور یہ فری ہے، اور آپ گوگلز کی جو آپ نے شیٹ بنائی ہے گوگل شیٹ، اس میں گرامرلی کی کروم ایکسٹینشن انسٹال کر لیں. کروم ایکسٹینشن کیسے انسٹال ہوتی ہے؟ گوگل میں لکھیں گرامرلی کروم ایکسٹینشن. گرامرلی کی کروم ایکسٹینشن وہ اوپر خالد بتا رہے ہیں، وہاں کروم میں جب آپ ایڈ کریں گے انسٹال گوگل کروم ایکسٹینشن، کسی بھی چھوٹے موٹے جو آپ کا گلی محلے میں کوئی بندہ کمپیوٹر کا ماہر ہو، تھوڑا سا کمپیوٹر چلاؤ، اسے کوئی یار جس کے پاس لیپ ٹاپ ہو اسے کہیں یار ایکسٹینشن ایک ایڈ کرنی ہے، گوگل میں لکھیں گے جسٹ گو ٹو دی گوگل ٹائپ کروم ایکسٹینشن گرامرلی کروم ایکسٹینشن، اور اس کو وہ کروم پہ اوپر آ جائے گا، خود بخود وہ اس کو ایڈ کر لے گا. اچھا آلٹرنیٹیولی گوگل ڈاکس میں اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک، اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک بریکٹ میں لکھیں لینگویج ٹول. ابھی آپ کو لینگویج ٹول گوگل شیٹ کھولی ہوئی ہے خالد نے، یہ آپ کو یہ جائیں گے سیدھا اوپر ایڈ زون میں، یہ جہاں ایڈ زون میں جائیں گے یہاں نیچے 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 ایڈ زون نیچے کریں، نیچے یہ ایڈ زون ہے، یہاں پہ ایڈ زون کلک کریں. اب یہاں چلے گئے اوپر ایڈ زون میں گئے، ایڈ زون میں کلک کیا، یہاں چلے گئے، پی ٹی سی ایل کی مہربانی ہے. اوپر وہ باکس میں لکھیں گے، سرچ باکس میں لکھیں گے اسپیلنگ، اگر یہ آ گئی یہ گرامر اینڈ اسپیلنگ چیک، اس کو وہاں بھی کریکٹ کرنا ہے. گرامر لکھو گرامر اینڈ اسپیل چیک لینگویج ٹول، یہ آ گیا. اب یہ آ گیا، یہ پہلا آ گیا، اس کو کلک کریں، یہاں سے یہاں کلک کریں، یہ آ گیا، اس کو انسٹال کریں. یہ گوگل ڈاکس میں انسٹال ہو جائے گا، ایڈ آنز میں کنٹینیو کریں. کنٹینیو کرنے کے بعد کنٹینیو پہ پریس کریں، کنٹینیو پر خالد کنٹینیو نیچے ہے، کینسل اور کنٹینیو اکٹھا ہے، اس پہ پریس کریں. یہ نیچے خالد کنٹینیو پہ پریس کریں، یہ نیچے جو کنٹینیو آ رہا ہے نا یہاں پہ. اچھا ڈن ہو گیا. آپ اور یہ الاؤ کریں، اس کو نیچے الاؤ کریں. وہ پوچھ رہے کس اکاؤنٹ پہ الاؤ کرنا ہے، اسکرین شیئر کریں دوبارہ، ڈن کریں اور یہ ختم. اب یہ دیکھیں کہ یہ لینگویج ٹول یہاں پر پروف ریڈنگ کے لیے آن لائن اویلیبل ہے. کوئی بھی غلطی آپ کو نظر آئے گی اور دوسروں کی غلطیاں درست کرتے کرتے کسی بھی آرٹیکل کی غلطیاں آپ کو یہاں پر ہائی لائٹ ہوتی جائیں گی. اس سے آپ کی پریکٹس بہت اچھی. وہ بیسک کو کلک کریں، یہاں پہ یہ پریمیم جو ہے وہ بس بیسک پہ کر کے تو اس کو سیو کر دیں. یہ انگلش یو ایس کو کاٹ کے آپ انگلش یہاں پہ بعد میں برٹش کر دیں. ٹھیک ہے، اب آپ ایڈ زون بس یہ باقی آپ ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ایشو ہوا. کیوں کل چھٹی ہے، کل آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے. اوپر چلتے ہیں جی. اینی کوسچن ریگارڈنگ ٹوڈیز سیشن؟ اور آپ کو میں نے بتایا کہ گروپ میں ایکٹیولی بتائیں کہ آپ کا میری خوشی کے لیے نہیں، ایکٹیولی بتائیں کہ what did you learn today.
اور وہ ایک لائن 2 لائنوں میں سمری لکھنے کی کوشش کریں، پریسی لکھنے کی کوشش کریں کہ کیسے آپ کو یہ چیز آئی ہے۔ یہ شیٹ آپ کو سنیپ شاٹ میں یا سلائیڈ شو جس طرح بھی وہ خالد آپ کو ڈال دیں گی، کیونکہ یہ ایک رننگ لیکچر تھا اور یہ آپ کی بیس بنا گئی ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے اور ہم فرسٹ ویک ہمارا انگلش کے اوپر اس لیے ہوگا کہ ہم اب باقی سبجیکٹس کو فائنل کریں گے انشاءاللہ تعالی، دونوں میں جہاں آپ کا دل کرے۔ ویسے فیس بک کے گروپ پر دیں تو زیادہ بہتر ہے، واٹس ایپ پہ ضرورت نہیں ہے۔ واٹس ایپ کو صرف انفارمیشن کے لیے رکھتے ہیں، اور میسنجر کو اور واٹس ایپ کو ہم نے الٹرنیٹیو رکھا ہے تاکہ آپ میں کوئی بھول نہ جائے۔ تو آپ یوز کریں گے ہی گیٹس دی لیٹر ریٹن۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس پہ پریشان نہ ہو۔ ہی گیٹس دی لیٹر ریٹن، ہی گیٹس دی فوڈ کوکڈ، وہ کھانا پکواتا ہے۔ ہی گیٹس دی فوڈ کوکڈ، اس کو صرف ابھی ہی پہ رکھیں، پھر شی پہ رکھیں، پھر آئی کے ساتھ آپ گیٹس تو نہیں کریں گے، آئی گیٹ دی فوڈ کوکڈ، میں کھانا پکواتا ہوں۔ پریزنٹ میں رکھنا ہے صرف، سارا بات ابھی پریزنٹ کی ہو رہی ہے تو آپ پریزنٹ پہ رکھیں۔ ہی گیٹس دی روڈ بلٹ، وہ سڑک بنواتا ہے۔ ہی گیٹس دی روڈ بلٹ، وہ سڑک بنواتا ہے، فل سٹاپ لگا کے آگے کیا کریں، وہ سڑک بنواتا ہے۔ شی گیٹس دی ہیئر کٹ، وہ بال کٹواتی ہے۔ آئی گیٹ دی ورک ڈن، میں کام کرواتا ہوں۔ ورک ڈن، ورکڈ نہیں، ورک ڈن وہ آیا۔ یہ خالد نے گرامرلی کی ایکسٹینشن لگائی ہوئی ہے، وہ اس کو ساتھ ساتھ سپورٹ کری جا رہا ہے۔ گرامرلی کی آن لائن ورژن میں آپ گرامرلی کو کھول کے دکھا سکتے ہیں۔ گوگل میں جائیں، یہاں لکھیں گرامرلی، نہیں کروم نہیں، میں نے کہا خالی گرامرلی، انٹر کریں۔ نیچے آئیں، فری آن لائن رائٹنگ اسسٹنٹ، انٹر کریں۔ کمپیکٹ اسٹڈی اس چیز کا نام ہے۔ ہم ڈیجیٹلائزیشن کو، ریسورسز کو یوز ہی نہ کریں اور وہ شتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھیں، تو یہ وہ والا دور نہیں ہے سی ایس ایس کا۔ اب وہ آپ سے پوچھیں گے بھی اس کے لیٹسٹ، یہاں پہ کوئی سینٹینس لکھیں، آئی گیٹ دی ورک ڈن، فل اسٹاپ۔ اب دیکھیں وہ مسٹیک نکال رہا ہے، آئی ورکڈ کو کہتا ہے ورک، بس یہ، اور وہ بتا رہا ہے کریکٹنس، لکنگ گڈ، کلیئرٹی ویری کلیئر، انگیجنگ کیونکہ ابھی سینٹینسز انگیج نہیں ہوئے، اور ڈیلیوری جسٹ رائٹ، جو مقصد جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں وہ بھی۔ تو اس کو ہم اوور آل گولز ایڈجسٹ کریں، ذرا گول ایڈجسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نالج کے لیے لکھ رہے ہیں، بالکل آپ نیوٹرل لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں اکیڈمک لکھنا تھا کیونکہ ہمارے پاس یہ پیڈ اکاؤنٹ ہوتا تو
یہ اکیڈمک میں مینٹر کرتے تو ہم اکیڈمک لکھتے، لیکن ابھی ہم جرنل پہ چلے جاتے ہیں. ٹون ہم نے نیوٹرل، کانفیڈنٹ، آپٹیمسٹک، نو فرینڈلی، اینالیٹک، یعنی فرینڈلی نہیں کرنی، فرینڈلی ہم نہیں کریں گے، اور ریسپیکٹفل. اب انفارم، ڈسکرائب اور کنونس تینوں کو کلک کر لیں گے. انٹینٹ ہماری ارادہ کیا ہے یہ ہے، اور یہ ہمارے گولز کے مطابق اب ہمارا کنٹینٹ دیکھے گا. جو بھی ہم لکھیں گے یا کسی کا آرٹیکل اٹھا کے یہاں ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں بتائے گا یہ کیا ہے. تو آج کے لیے جناب اتنا ہی. باقی انشاءاللہ کل 11 بج گئے ہیں کہ انہوں نے صبح آفس جانا ہے، اس لیے کل چھٹی دے رہا ہوں کہ کل آپ آفس سے آ کے گھر کے کام کاج ایڈجسٹ کر لیں. پھر سیچرڈے نائٹ کو ملتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے. اپنا جو گروپ ہے اس گروپ میں آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور ریئلسٹک فیڈ بیک ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، اور وہ ہو کہ آپ کے کیا جذبات ہیں، تاثرات ہیں آج کے سیشن میں. اس پر میرا پھر حوصلہ دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ایموشنز سے ہٹ کے مجھے تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مجھے تعریف ابھی کوئی متاثر کرتی ہے، نہ تنقید متاثر کرتی ہے، نہ تعریف، کیونکہ میں اپنا خود ناقد ہوں، اور اندر سے خود ہی آواز اٹھتی ہے کہ یہ اگر جو کچھ ملا ہے اچھا وہ کسی کی عطا سے ملا ہے، اور جو کچھ غلط ہے وہ میرا اپنا ہے. سو اللہ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیریں عطا کرے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پھر ملاقات ہوتی ہے.